कलाम पढ़ने। अल्लाह इसमें बरक़ात अता फरमाए और हमें समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, सूरह शूरा आयत नंबर 44, ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसे अल्लाह ताला बहका दे उसका उसके बाद कोई चारा नहीं है, यानी उसको फिर कोई उसका कोई दोस्त नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत 44 में कि जिसे अल्लाह ताला बहका दे उसका उसके बाद कोई वली नहीं है। यू सी इन द आयत, आयत में देखिए वर्ड है वली। वली कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त का मतलब एक्चुअली बचाने वाला, साइड लेने वाला, फेवर लेने वाला। तो जिसको अल्लाह ताला बहका दे इसका उसके बाद कोई वली नहीं है। और आप देखेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और आप देखेंगे कि जालिम लोग अजाब को देखकर कह रहे होंगे कि क्या वापस जाने की कोई राह है। आयत नंबर 45। और आप उन्हें देखेंगे कि वो खाशिईना मिनज़्ज़ुल्ल, यानी जिल्लत के साथ झुके हुए होंगे जब उनको जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा। और वो कनखियों से एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे को आंखों आंखों में देख रहे होंगे। और ईमान वाले साफ साफ कहेंगे कि हकीकी खसारा पाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। याद रखिए, यकीनन जालिम लोग दायमी यानी हमेशा के अजाब में होंगे। वर्ड जुल्म और जालिम, जो जुल्म करता है वो जालिम होता है। और जुल्म की मैंने किस्में डाल दी थी, आपको समझा दिया था कि जुल्म किसे कहते हैं। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला कहते हैं उनका कोई मददगार नहीं होगा। यहाँ पे फिर अल्लाह ने औलिया यंसुरू ना हो, यानी ना कोई उनका दोस्त होगा, ना उनका कोई मददगार होगा। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आयत 47। अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले कि अल्लाह की आवाज तो आ जानिब ही नहीं रही, तो क्या मैं सुनूं? अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले। ओके, अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले कि अल्लाह की तरफ से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। इस रोज ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, ना छुपकर अनजान बन जाने की। यानी कोई फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा जिससे छुप जाए, जिनके सामने, जिनको दोजक के सामने लाया जाएगा। ये उनकी बात हो रही है। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये मुंह फेर लें, एराज देखें, आरजू। अब अरबी में द्वाद पढ़ेंगे लेकिन ज्वाद भी पढ़ सकते हैं। तो रदू यानी उर्दू में एराज। अगर ये मुंह फेर लेंगे यानी एराज करेंगे तो हमने आपको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाते हैं तो वो इस पर इतरा जाता है। वर्ड फरेहा इस इतरा जाता है। और अगर उन्हें उनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। आयत नंबर 49। आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत यानी बादशाहत अल्लाह ताला के लिए ही है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। आयत 50। या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। आयत 51। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के जरिए। देखिए यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि नामुमकिन है कि बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे। तो और उसके फौरन साथ ही अल्लाह ताला ने इल्ला,
الا یوز کیا، یعنی مگر وہی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 51 کو یاسمین آپ مارک کر لیجئے، اور بھی لوگ مارک کر لیں، اس پر بعد میں حلقہ ہو سکتا ہے، اور ابھی ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے تفسیر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں وحی کی ڈفرنٹ صورتیں بیان کی ہیں، یہ اس وجہ سے میں نے اس کو مارک کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے، پہلے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ بندے سے کلام کرے یہ نہیں ہے، الا سوائے واحین، یہ جو واحین ہے یہ وہی ہے، او من ورائی حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او کا مطلب ہے یا یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو بھیجے۔ رسول میں نے آپ کو بتایا تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کو نہیں کہتے، جو بھی اللہ نے بھیجا وہ رسول ہے۔ یہ یرسلا رسولن، کسی فرشتے کو بھیجا، پھر فیو ہے، یہ پھر وہی ہے، وہی بے اذن ہی، یعنی اپنے حکم سے، ما یشاء، جو چاہے وہ اپنے حکم سے، اپنے اس سے وہی کرے، انہو علی حکیم، بے شک وہ برتا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 52، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ روح کون ہے؟ روح الامین۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا۔ نور کسے بنایا؟ کتاب کو، یعنی قرآن پاک۔ اور پھر اس کا فائدہ بتایا کہ یہ اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یعنی جو اس کتاب کو پکڑ کے رکھے گا، اللہ کے کلام کو سمجھے گا، اس کو اس کے مطابق چلے گا نا، اس کو کوئی نہیں بہکا سکتا، وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ آیت نمبر 53، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں، صراط اللہ، اللہ کا راستہ، اس اللہ کا راستہ جس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی ہر چیز ہے، اللہ، آگاہ رہو، یعنی اللہ وارننگ ہے، اللہ تسیر الامور، سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ Baby, come to mama. یہاں پر 53 تک آپ نے تلاوت کیا نا یاسمین؟ ایک رکوع یہاں پہ سورہ ختم ہوئی اور رکوع ختم ہو، جی ہے نا؟ آگے آپ نے آگے پڑھا تھا؟ نہیں، آگے نہیں پڑھا، پڑھتی ہوں میں آگے نا۔ نہیں اتنا، ابھی ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا یہاں تک آپ لوگوں کو بات پوری سمجھ آ گئی ہے بغیر تفسیر کے؟ جی جی زیبا آئی نہیں آئی؟ جی آئی آ گئی۔ آئی کیسے آئی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ جتنی جو تفسیر بتانی ہے وہ رک کر میں نے اس جگہ آپ کو بتا دیا نا، کہ اس کا مطلب یہ ہے روح، کیونکہ اب آپ لوگ پورا قرآن پڑھ لیا نا آپ لوگوں نے ترجمے سے، اور آپ نے سیرت النبی بیک گراؤنڈ پڑھ لیا، تو ناؤ اٹس ایزی، اسی کے الحمد جیسے جیسے میں بتاتی جاؤں نا، لکھ لیا کرے، روح ورڈ آیا تو یہ روح الامین ہے، جی ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا جیسے روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے کہا کہ میں تو آپ کو تو پہلے ایمان اور کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
لیکن میں نے اسے نور بنا دیا. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کی، ہم، یعنی قرآن پاک کی. ٹھیک ہے. لیکن ہم، ہم لوگ اس کو تفسیر دیکھتے ہیں. اگر کہیں کسی جگہ کوئی وحی کے بارے میں نے آپ لوگوں کو جو مارک کروایا، آپ لوگ سب مارک کر لیں اس آیت کو. جی کر وہ لیا. دلیل ہے کہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تو آتی ہی آتی ہے، ہم، لیکن ڈفرینٹ طریقوں سے بھی آتی ہے، اور یہ اللہ ہم، تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. ہم، اب یہ اس کے لیے اوہا یوہا، لیکن اللہ جس طرح چاہیں اس طرح بتائیں. بے شک. ٹھیک ہے. اب ہم آیت 44 پہ جو ہے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ساری جو باتیں بولی ہیں کہ ان کو جہنم پہ لایا جائے گا، یہ سب کفار کے بارے میں کہی ہیں. آپ پیچھے سے اس کو وہ کر سکتے ہیں کنیکٹ. کیوں کہ وہ جو ہے قیامت کے دن کو ہی نہیں مانتے تھے. وہ کہا بھائی جب وہاں لائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر نامہ کھینچا ہے، ایک منظر نامہ کھینچا ہے کہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھیں گے کہ او مائی گاڈ یہ کہاں پھنس گئے ہم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور جو گھر والے ہیں، جن کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے، تو یہ ان کو بھی لے ڈوبیں گے. کیونکہ دیکھیں نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، بچہ جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہی اس کا مذہب ہوتا ہے. جو گھر ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا، یعنی دوست نہیں ہوگا. اور ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے. اور ورڈ ظالم کی ڈیفینیشن اگر سمجھ لی ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے، اسی لیے میں نے ڈالا بھی تھا کہ ظلم کی قسمیں کیا ہیں. کہ کسی کو ایکچولی ظلم کا اگر آپ ایزی میننگ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے مقام، اس کو اس کا مقام نہ دینا. ظلم ماں ہے، باپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں. آ، اگر ہم عام لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم میں کوئی ہمارے مقام سے کوئی بڑا کسی کا مقام ہے دینی طور پہ، اور اگر دینی طور پہ بڑا مقام نہیں ہے، سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو ہے کوئی بزرگ ہے، بزرگ مینس ایجڈ، تو اس کو جگہ اٹھ کر دے دیں، بٹھا دیں. آپ نے دیکھا ہے. تو یہ ہر کسی کا اپنا مقام ہے. پڑوسی کا اپنا مقام ہے، بچوں کا اپنا مقام ہے، والدین کا اپنا مقام ہے، دادا دادی نانا نانی ان کا اپنا مقام ہے. اللہ کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے پہلے اللہ کا مقام ہے. یعنی جتنے مقام ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ہم سے یہ کہے کہ بھائی وہ کام کرو جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ بنے، تو پھر آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ کو اس کے مقام پر رکھیں گے. اللہ کا حکم پہلے مانیں گے، اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچیں گے. اللہ کو راضی کرنے والا کام جو ہے، راضی کرنے والا کام کریں یا نہ کریں اس ٹائم پر ان کے اگینسٹ ہو کر، لیکن ناراض کرنے والا کام نہ کریں. تو سب سے پہلا حق کیا ہوا؟ اللہ کا. اور یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے میرا کون سا بندہ کس طریقے سے چلتا ہے. یہ ہے ظلم. تو اس سے 100% پرہیز کریں بالکل. اچھا، آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ انہیں دیکھیں گے. یعنی کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کے آگے لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں گے جب وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے. ورڈ جہنم آیت کے اندر وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ، لیکن کہاں؟ جہنم کے آگے. من الذل، ذل کے آگے لکھ لیجئے ذلت، یعنی رسوائی. ینظرون من طرف خفی، ایک دوسرے کی طرف
خوف کی حالت میں، اور آنکھوں آنکھوں میں نہیں دیکھتا بندہ، آنکھوں آنکھوں میں بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے. صرف جہنم دکھانے پر یہ ہوگا، اور پھر وہ کہیں گے، ایمان والے لوگ کہیں گے کہ یہ خسارے میں ہے. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم. اہلیہم کو سرکل کر لیجئے. اہلیہم میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، اہل گھر والے. ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال، اردو میں کہتے ہیں اہل و عیال، تو گھر والے. یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ایمان والے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی بڑے خسارے میں پھنس گئے. آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے نقصان میں ڈال دیا. گھر والوں کو مطلب یہی نہ کہ بچے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں والدین جو کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ خبردار، وارننگ، بے شک ظالمین، اللہ نے ظالمین جنہوں نے اللہ کی بات کی نافرمانی کی، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول سے انکار کیا، اللہ کی کتاب سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کہا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا، دوزخ، اس سے انکار کیا. ظالمین ان الظالمین فی عذاب مقیم. مقیم عذاب، مقیم کا مطلب ہے دائمی عذاب، اب ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تو یہ جو ہے سزا ہے اس کی. آیت نمبر 46، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اولیاء، اور نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا. ینصرہم اولیاء ینصرہم، کوئی ان کا ایسا دوست ہو جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. اللہ کے سوا وہاں پر کوئی کسی کا حکم نہیں چلے گا، نہ کوئی کچھ بول سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو تفسیر میں بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ اس بات کے لیے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہی ان کو گمراہ کیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے. یعنی کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو چاہے وہ کافر ہو. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جسے میں نے گمراہ کر دیا اس میں وہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو یہاں یہ سوال کرتے ہیں، تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ سمجھنے کی، اس لیے کہ پورا قرآن نہیں پڑھا ہوتا یا صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی کو پیدائشی گمراہی میں ڈال کر نہیں بھیجتے اس دنیا میں. انسان اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے میں ڈالتا ہے. یعنی وہ مانتا ہی نہیں ہے، نافرمانی سے ہٹتا ہی نہیں ہے. قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیے، کتاب بھیج دی، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنا اپنا ایک ٹائم جتنی محنت کرنی تھی کر لی، لیکن جب وہ مانتے ہی نہیں ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان، اینی بڈی، اس کہ وہ گمراہی کے راستے پہ، گمراہی کے عمل پہ، گمراہی کے کاموں میں، گمراہ لوگوں کے ساتھ جب اٹھے بیٹھے گا، گمراہ لوگوں کے ساتھ وہی والے گمراہ کام کرے گا، وہی انسان گمراہ لوگوں کی باتیں سنے گا، انہی کے ساتھ رہے گا، انہی کی باتیں سنے گا، انہی کی ہاں میں ہاں ملائے گا، انہی کی باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی، وہ کسی طریقے سے اس گمراہی سے نکلے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی میں جس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں تو اب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اب وہ کہاں سے راستہ پائے گا؟ اگر کسی گمراہ انسان کو راستہ ملنا ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا نا، علم سے ملے گا. لیکن بندہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے علم پر، جو اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس میں ساری باتیں کھول کھول کے بہت بہت دفعہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، کہا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی انسان ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، وہ پھر بھی
گمراہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، گمراہ لوگوں کی بات سنتا ہے، گمراہی میں ہی رہتا ہے، اپنے اعمال بھی اسی مطابق، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ نہ پکڑے تو اس کو نہیں ملے گا راستہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اسی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی میری طرف آتا ہے، جو بھی مجھے پکارتا ہے، جو بھی میرے پاس آتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، میں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ یہ ایکچولی مقصد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے، نہیں، جو بھی بندہ پلٹ کر کے اللہ سے ہدایت مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیں گے۔ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ تو یہ بہت لوگوں کو ہے، مسکنسیپشن ہے جو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اگر اسی طرح آیت لیں گے اور انہوں نے پورا نہیں پڑھا ہے اور انہیں پورا علم نہیں ہے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ لو پھر اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔ آیت نمبر 47، استجیبو، یہ اردو کا لفظ ہے جواب دینا، تو اپنے رب کا آپ حکم مان لو، من قبلی، یعنی اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ اللہ کو یہ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ اس پر ہم بالکل ایمان لائے اور ہم مانتے ہیں، یہ ہے ہمارا لی ربکم، اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے، اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ این یات یا یوم اللہ مردہ، یوم اللہ مردہ، جس کا پھر چلے جانا، یعنی ایک دفعہ قیامت آ گئی اس کے بعد اس کا ٹل جانا ممکن نہیں ہوگا، لا مردہ، وہ ممکن نہیں ہے، لہو من اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجائیں یومئذ وما لکم من نکیر، اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اور کیا آپ چھپ کر نکل جائیں وہاں سے یا جھوٹ بول کے نکل جائیں یا کچھ بھی کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ظالموں یعنی کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں آج ہماری سورہ شورا، اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا وہ بتاؤں شان نزول، اس کے پیچھے یہی ساری اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، بیٹے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ اولاد ہی نہیں دیتا، اور جسے چاہتا ہے خالی بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم لوگ اس پہ ڈسکس پہلے بہت کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ دیکھو میں واحد بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں واحد ہوں، میں جو چاہوں کروں، اور وہ نشانیاں دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، اگر تم لوگوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں تم نے بہت ترقی کر لی ہے نا، چلو ایک بیٹا لے آؤ اپنے لیے، یا اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد لے آؤ، کچھ بھی کر لو۔ بہت لوگ ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی تک ٹرائی کر چکے ہیں، بہت لوگ ہیں، بہت سارے، مگر کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر سائنس بھی کہتی ہے بھائی، علاج بھی کہتا ہے بھائی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب وہ زبان سے کہیں نہ کہیں، وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو کچھ، دنیا میں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، اور آگے آیت نمبر 50 میں کہتے ہیں یا انہیں جمع کر دیتا ہوں، یعنی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ یہاں دیکھ لیجئے اوپر لکھا ہے نا، ذکرانہ و اناسا، ذکرانہ مطلب اردو میں مذکر، و اناسا مؤنث، مذکر کو میل اور یہ فیمیل۔ او یزوجہم، میں آپ لوگوں کو یہی پورے قرآن میں بتانا چاہتی ہوں کہ کہاں لکھا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اوپر اللہ نے رشتہ بنایا ہوتا ہے، ہم خود بناتے ہیں نیچے رشتہ۔ ہاں نکاح سے رشتہ بنتا ہے، مگر ہم رشتہ
خود ہماری جو سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم ہاں کہتے ہیں، جس کو نہیں سمجھ آتا نہ کہتے ہیں. یہ زوے جو ہوں. اچھا، آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بانج کر دیتا ہوں، وہ بڑے علم والا قدرت والا ہے. یہاں پہ علیم قدیر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کی، اپنی خدائی، اپنے واحد ہونے کی، اپنے پاور کو بتایا ہے کہ ایوری تھنگ از ان مائی ہینڈ. ہر چیز صرف میرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز میرے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ میرے حکم کے خلاف کر کے بتا دو. یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں وحی کے ذریعے بتا دیے. وحی کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رک کر میں یہ بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئے تھے. ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئے تھے کہ آپ اپنے بچے کو دریا میں بہا دیں. اور ان کے دل میں آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی دل میں، اس کو القاء کہتے ہیں، جو دل میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں ہم سے، اور انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے. ورنہ اتنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو، جبکہ ان کی والدہ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ تم پریگننٹ ہو، اور روح پھونکی ان کے اندر. تو حضرت مریم علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سے بات زوم پر ہے، اس پہ بھی لیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس نہیں آئے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر جو وحی کی جو آیت ہے اس کو نہیں ہو رہا نا. نہیں ہو رہا، یہ پیچھے سے آواز ان کی کم ہے. سمینہ آنٹی کی طرف سے بہت آوازیں آ رہی ہیں، میں بار بار میوٹ کرتی ہوں. سمینہ اکبر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر آپ لوگ شاید ان میوٹ کر دیتے ہیں، شاید آپ لوگ کچھ اور کرنے کا ٹرائی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کی آوازوں سے بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے. تو میں نے واپس میوٹ کر دیا، اب اس کو ان میوٹ مت کیجیے گا پلیز. اچھا، ہم لوگ کہاں تھے؟ تو یہ وحی کی جو قسمیں ہیں ان کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے آپ لوگ کو سیرت النبی میں بتایا تھا وحی آنے کے کیا کیا طریقے تھے. لیکن قرآن سے یہاں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں بتا رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں. تو یہ اس لیے آیت نمبر 51 از ویری 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 امپورٹنٹ، کہ جس میں آپ قرآن سے، کیونکہ سیرت النبی میں تو آپ وحی کن کن طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے میں وحی کرتا ہوں، کس طرح میں اپنے بندے سے کلام کرتا ہوں. دیکھیں، این یکلمہ اللہ، اللہ کس طریقے سے کلام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کچھ عرصے پہلے میں آپ لوگ کو جب قرآن پڑھا رہی تھی، میں نے کہا کہ مجھے باقاعدہ بہت ساری ایسی باتیں جس میں اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چلتا ہے مجھ سے کلام کر رہے ہیں. اب اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات سنے گا آپ لوگوں کے علاوہ تو وہ سوچے گا یہ تو بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، پتہ نہیں ایسی کیسی باتیں کرتی ہے. اور جو مجھے نہیں جانتا ہوگا اور جو آپ لوگوں میں سے بھی نہیں ہوگا وہ تو سمجھے گا کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. یہ دیکھیے آیت 51 میں وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں اور وحی کے طریقے بتا رہے ہیں. پردے کے پیچھے سے بھی آواز آ سکتی ہے. پردے کے پیچھے سے کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا نظر آیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی جو نظر آئی تھی شبی، کہ منع کیا اشارے سے کہ نہ اس کے چکر میں نہ آنا عورت کے. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی ان کو، یہ پردے کے پیچھے سے ہے. اور یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہیں آگ نظر آئی اور پیچھے سے آواز آئی
کہ میں اللہ ہوں. رائٹ، دیٹ واز کلام. تو اللہ کلام کس کس طریقوں سے کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں، کسی فرشتے کو بھیج کر کلام کرتے ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام سے کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا. انبیاء علیہ السلام سے جو باتیں ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی. تو کتنے طریقے ہیں اللہ کے کلام کرنے کے. وحی کے ذریعے سے، وہ تو ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام. پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے وہی کرے. تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی جو والدہ تھیں، ایسے ہی مطلب کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ان کا جب بچہ ہوا، حضرت موسیٰ ہوئے، تو ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا نہیں. حضرت مریم کے پاس آیا، یس. تو ان کے دل میں اللہ نے پوری سٹوری ڈالی کہ جیسے ہی تم یہ پیدا ہوا ہے، اور فرعون جو ہے ہر بچے کو جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو ذبح کرتا ہے، تو آپ کو جب ایسا خوف لگے کہ اب آپ پکڑی جاؤ گی، تو آپ یہ کرنا کہ اس کو جو ہے دریائے نیل میں کسی ٹوکری میں ڈال کے ڈال دینا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو دل میں کلام کیا، دل کے اندر کلام کیا تھا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بتایا ہے اپنی آیتوں میں کہ میں نے ان کے دل میں یہ ڈالا، یعنی دل میں کلام کیا. دل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں آیا، کہیں حجاب کے پیچھے سے آواز بھی نہیں آئی. حجاب مینس پردہ. تو اللہ نے پھر ان کو تسلی بھی دی کہ میں ملا دوں گا تم سے دوبارہ، اور ملا بھی دیا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. اور پھر ان کی بیٹی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، وہ اس نے کہا اگر آپ کہیں، محل میں کہا کہ میں مشورہ دوں کہ ایک ہے، میں بھی کسی کو جانتی ہوں. اور پھر وہ ان کا دودھ پیا. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ساری بات کیسے ہوئی؟ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا ان کی امی کو بتانے کے لیے. کون اپنا بچہ اس طرح سے ڈالتا ہے دریائے نیل میں؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بتا رہے ہیں، یہ اللہ کلام کرتے ہیں اس طرح سے. اور یہ آیت 51 سورہ شورہ از ویری امپورٹنٹ. سب لوگ اپنے پاس لکھ لیں یا جو بھی کریں، جس طریقے سے بھی کریں. ٹھیک ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آیتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے ایمان اور دین سے دوری ہے. ہمارے دلوں میں سب کے دلوں میں ایک خیال اللہ ڈالتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. یہ آیت جو ہے یہ اللہ کے کلام کرنے کا اللہ نے خود بتا دیا کہ میں جو چاہے وہ وہی کروں. اس کا مطلب جو بھی میں بتانا چاہوں اور جس بھی طریقے سے کسی کو بتانا چاہوں، جو بھی بتانا چاہوں اور جس طریقے سے بھی بتانا چاہوں، فرشتہ بھیج کے بتانا چاہوں، پردے کے پیچھے سے آواز آ جائے، یا کسی اور طریقے سے وحی کر دوں، میں بندوں سے کلام جس طرح چاہوں کروں بھائی. اور بے شک اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتا وہ ہے جس کے دل میں کلیننگ ہوتی ہے، جس کا دل کلین ہوتا ہے کینہ سے، بغض سے، سازشوں سے، حسد سے. ورنہ یہ ساری گندگی جو ہے نا، یہ دل کے اندر ایک گھپ اندھیرا اور کچرا اور گندگی کر دیتی ہے دل کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ کی آواز، اللہ کا کلام ہمیں صاف سنائی نہیں دیتا. شیطانی چیزیں، شیطانی عادتیں، یہ حسد کرنا، جالسی کرنا، کسی کو یہ سازشوں میں مستقل دماغ کا فٹ رہنا، مستقل دماغ کا مصروف رہنا سازشیں کرنے میں. اچھا اس کو یہ کر دو، اچھا اس سے یہ کر دو، اچھا یہ وہ کر دو، اچھا اس سے یہ ہوگا، اچھا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے
جو دماغ تانے بانے بنتا رہتا ہے، تدبیریں کرتا رہتا ہے، یہ سب کہاں؟ دل میں جنم لیتی ہیں. اور دل میں جو اس طرح کی گندگی جنم لیتی ہو، پیدا ہوتی ہو، وہ دل کالا ہو جاتا ہے، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. کالا کا مطلب ناٹ بلیک کلر، مطلب گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ جب کلام کرتے ہیں تو وہ روشنی اس اندھیرے میں کچھ بھی نہیں. کیونکہ انسان جب تک اپنے دل کی حفاظت نہیں کرے گا، دل کا مطلب ہے اپنے خیالات کی، اپنی عادتوں کی. حسد، کسی کے گھر میں جا کے، کسی صاحبہ سے مل کے، کسی کی تعریف سن کے، یہ جو اندر بھونچال آتا ہے، شیطانی بھونچال، شیطانی بھونچال، وہ دوسرے کو نقصان وہ تو پہنچاتا ہے، تو پہنچاتا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اندر، دل کے اندر گھپ اندھیرا، شیطانی اندھیرا بن جاتا ہے. اور اس اندھیرے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو آواز نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جب نور کا دیا جلاتا ہے تو وہ روشنی کام نہیں کرتی. کیونکہ اندھیرا، تو انسان اپنا خود ہی نقصان کرتا ہے. یہ جو ساری آیتیں ہیں، یہ آیت 51 کا تفسیر بتا رہی ہوں، لیکن جو پیچھے اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کا نور نہیں پاتا، جس کو اللہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ گمراہ کا مطلب یہی ہے، اتنا گھپ گھٹا ٹوپ اندھیرا دل کے اندر، خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، اور پھر یہاں سے جنریٹ ہو کے دماغ تک جاتی ہے چیز، اور پھر انسان اس کو عمل میں لاتا ہے. اور اگر عمل میں نہیں بھی لاتا ہے تو پوری باڈی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، جو کہ جسے کہتے ہیں وائبس، کہ وہ پھر نیگیٹو بکھیرتے رہتے ہیں. حسد کے جو حاسد ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حسد ان کی باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے دکھ رہا ہوتا ہے. اور آنکھوں سے نہ دکھے تو وہ اندر جو بھی پل رہا ہے وہ سب کچھ جسم کے اعضاء سے نکلتا ہے. یہ مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آیت 51 کو مارک کر لیجئے کسی بھی جگہ پر، اور اس کو بہت امپورٹنس کے ساتھ سمجھیے. آپ کے اندر سے جو آواز آتی ہو اس کو پہچاننے کی کوشش کیا کیجئے، کیونکہ کسی اور کے لیے تو ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہمیں تو اپنے لیے ہے نا، کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ورنہ آواز نہیں آئے گی. لیکن اس کے لیے دل کو کلین کرنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ سازشوں والے جال بننا، لوگوں کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. ہاں، اگر ان کے نقصان سے بچنے کا کام کرنا ہے تو وہ تو کرنا ہی ہے. اگر آپ کو کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اگر آپ کو تانا بانا بننا ہے، وہ تو بننا ہے کہ یار مجھے صبح ہر حال میں، چاہے میں رات کو 4 بجے سوئی ہوں، مگر مجھے 6 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے. مجھے شیطان کے چکر میں نہیں آنا ہے. میں 4 بجے کیوں سوئی؟ مجھے کیا ضرورت تھی میں ادھر مہندی میں جاتی؟ مجھے کیا ضرورت تھی میں کانسرٹ پہ جاتی؟ اب میں گئی، چلو وہ تو ہو گیا ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایسے ہی سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. یا چلو رات کو ٹی وی دیکھ لیا، یا پھر گھر میں کوئی آیا ہے اس کے ساتھ رات گزار لی، باتیں کر لی، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. لیکن ہاں، شیطان کو ہرانے کے لیے آپ کو تانا بانا بننا بہت ضروری ہے. تو کسی دشمن سے بچنے کے لیے تو تدبیر کرنی ضروری ہے. شیطان کھلا دشمن ہے، وہ سلا دے گا بھائی دوپہر کو 12 بجے آنکھ کھلے گی. یا پھر انسانوں میں جو دشمن ہیں، جو حاسد ہیں، حسد کرنے والے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جو دشمن ہیں ہمارے، جس کا جو بھی دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تدبیر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. تو اپنے دل کو، اب کوئی حاسد ہے، حسد کرنے والے ہیں، اس کا حسد آپ کو اثر کرے گا. میں نے کہا نا، پوری باڈی سے شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں، جو اندر پل رہا ہوتا ہے، وہ زبان سے بولے نہ بولیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی حسد کرتا ہے اور وہ اپنے حسد کی وجہ سے خود اندر اندر جل رہا ہے، وہ تو جل رہا ہے بھائی، وہ تو اپنی وجہ سے جل رہا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو بچانے کی جو تدبیر کریں گی، جو سوچیں گی، جو پلاننگ کریں گی، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کہیں گے دیکھو بھائی، اس بندے سے بالکل تم نے پرہیز کرنی ہے. اگر ملو تو سلام کر کے کسی بہانے سے پتلی گلی سے نکل جانا ہے. یہ تدبیر ہے نا.
آپ کے دل میں ایک بات آپ کو پتہ چل گئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب ہے اللہ کا بات کرنا ہے، اللہ آپ کو بتاتے ہیں، اب آپ اس کی سنیں، اور سننے کے ساتھ آپ کیا کریں؟ تدبیر کریں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا، سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب آپ کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ، بغض، حسد، نفرت، شیطان کے جتنے بدگمانی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ ہم خود ہی خود کہانی گھڑ لیتے ہیں، بدگمانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندر شیطانی ہیں، ان کی صفائی کریں اندر سے۔ باقی جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس بندے سے، اس دشمن سے مجھے بچنا ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ ہمزات ہو، چاہے وہ نفس ہو، ان سے بچنے کی تو ہر حال میں ترکیبیں کرنی ہیں۔ کیا کیا ترکیبیں ہیں؟ اس کی ترکیبیں یہ ہیں کہ سورہ فلق، سورہ ناس ریگولر بیسس پہ پڑھنا ہے، دن میں بھی رات میں بھی۔ آیت الکرسی دن میں بھی پڑھنی ہے، رات کو بھی پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دن میں بھی پڑھنی ہے، رات میں بھی پڑھنی ہے۔ یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، دن میں بھی پڑھتے رہنا ہے، رات میں بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے ہم بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، علاج نکال رہے ہیں، لیکن بچانے والی ذات اللہ کی ہے صرف، اونلی۔ ہم کسی کے وار سے خود سے بچ نہیں سکتے، تو یہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے کلام کرتے ہیں؟ خواب میں بھی دکھا دیتے ہیں، دل میں ڈال دیتے ہیں، فرشتہ آ جاتا ہے، جس طریقے سے بھی، یعنی ہم سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ خواب میں ہو یا دل میں ہو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ان کی ڈیوٹی تو صرف رسولوں اور نبیوں کے پاس آنے کی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہاں یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو ان کی ڈیوٹی تو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا کہ میں نے جو رسول جتنے بھی بھیجے ہیں وہ صرف مرد ہیں۔ وہ میں نے آپ لوگ کو آیت مارک کروائی تھی۔ بہرحال تو یہ اس کی کلام کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حکمتیں ہیں جو اللہ نے خود ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، روح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے آپ جانتے بھی نہیں تھے اس سے پہلے، جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ کب آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں آئے۔ 40 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئے، تب تک اس عمر تک کتاب اور ایمان کیا چیز ہے آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بتا رہے ہیں کہ آپ تو نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ آج اگر کوئی اپنے درس میں یا اپنی کلاس میں یا کچھ بھی پڑھاتے ہوئے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے جانتے تھے، تو وہ اس آیت کا منکر ہے، کیونکہ یہ ترجمہ پڑھ لیجئے، میں تفسیر میں گئی بھی نہیں ہوں، صرف ترجمہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے، اس کو بڑا بڑا ریڈ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی ایمفیسائز کرے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے، نہیں، یہ آیت یہاں پر 52 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، یعنی روح الامین۔ اور آپ سب کو پتہ ہے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف میرڈ تھے بلکہ 15 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی غار ہرا میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے
کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. یہ لکھا ہے ورڈ کتاب اور ایمان آیت میں. ما کنتا تدری، آپ نہیں جانتے تھے. مل کتاب، کتاب کیا ہے. ولل ایمان، اور ایمان کیا ہے. ولیکن، لیکن ہم نے اسے نور بنایا. کسے؟ کتاب کو. اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. کتاب قرآن پاک کے ذریعے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اب یہاں پر پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ وہ ہدایت تو جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں. یہ دوبارہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے نا. لیکن جس نے پڑھا ہے پورا قرآن سمجھ کے، دھیرے سے غور و فکر کر کے، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے ہدایت پکڑے. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کی ہے للمتقین. جو عمل کرنے کی نیت سے تو پڑھے اس کو ہدایت مل جائے گی. اگر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے نا کہ جسے چاہے، جسے ہدایت دینا چاہیں. کیونکہ اگر انسان قرآن پاک اس لیے پڑھ رہا ہے، اس لیے سمجھ رہا ہے، اس لیے ترجمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے سمجھ رہا ہے کہ بس وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہے ہدایت پانے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کتاب سے ہدایت کیسے ملے گی پھر؟ اب سمجھ آئی؟ یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے. اور یہاں پر انہوں نے تفسیر میں بتایا ہے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام، جو ہدایت بے شک اپنا راست کی رہنمائی کرتے ہیں، کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو سچے خواب آنا یہ بھی وحی ہے. وحی کا مطلب کیا ہے؟ پیغام، اللہ کا کلام کرنا. اللہ کلام جو کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں. پھر وحی کی قسمیں دیکھی جائیں گی کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں. سچے خواب آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے سچے خوابوں سے ان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح آیت نمبر 27 میں کہا کہ میرے دل میں ڈالی گئی ہے. کوئی بات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں بات ڈالی گئی، یعنی دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جو قسم تھی وحی کی، یعنی ایک تو سچے خواب آنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، دل میں بات آنا، یہ ساری جو قسمیں ہیں وحی کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، ڈائریکٹ کلام کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے. اللہ نے پہلا کلام بھی جو کیا تو وہ بغیر فرشتے کے کیا، رائٹ. تو اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے سے سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تب، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے کہ ان کے دل میں جو ڈالا گیا یہ حکم، وہ یہ ان طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا. آپ لوگوں کو کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، آخری آیت ہے 53. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے ذات کے بارے میں بتایا کہ اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ہی ملکیت میں ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں. اب دیکھیے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے کوئی تو کیا ہے؟ وہ امریکہ کا ہی ہے، وہ پاکستان، افریقہ وہاں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو کسی انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے تو وہ انڈیا کا ہے، دوسرے کنٹریز کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جو ہوں
جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، یعنی یہ سب بادشاہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو الگ الگ کنٹریز کے ہیں نا، پریزیڈنٹ بولیں یا بادشاہ بولیں، یہ الگ الگ کنٹریز کے ہیں۔ اسی طرح ایک والد جو ہوتا ہے وہ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں جو والد ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم چلتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی راہ وہ ہے جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ تو اللہ سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ آگاہ رہو، وارننگ، خبردار، اللہ تسیر الامور، تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی فائنل ڈیسیجن ہوگا، جس کے لیے بھی ہوگا، چاہے دنیا میں ہم رہتے ہیں تب بھی اللہ کا ہی فائنل ڈیسیجن ہمارے اوپر چلتا ہے، چاہے ہم کتنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، چاہے ہم کتنے ہاتھ پاؤں مار لیں۔ ہر معاملے میں دیکھ لیجئے آپ لوگ، فائنینسز کے معاملے میں دیکھ لیجئے، کوئی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں تو نہیں چھوٹ رہی، یا پھر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اس پر، نمازیں چھوڑنے پر۔ کوئی لوگ اپنے بیوی بچوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں کمانے کے پیچھے، لیکن جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں ان سے ہٹ گئے اگر آپ اپنے نمازیں چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیے، آپ اتنا تھک گئے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ وہ وقت تو ہے کہ پیسے اپنے بلز بھر دیے، مگر یہ سب چیزیں تو آپ اپنے حقوق سے ہٹ گئے۔ اب سوچئے فائنل فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ فائنینسز میں دیکھ لیجئے آپ، اس کے علاوہ اولاد میں بیٹے بیٹیاں، اس میں دیکھ لیجئے، کتنے علاج کرا لیں، کچھ بھی کر لیں، زمین آسمان ایک کر دیں، ملین ملین ڈالرز خرچ کر لیں، جس کو اللہ نے اولاد نہیں دینی وہ اپنا سر مار لے دیواروں میں۔ تو یہ اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں دنیا میں کہ میں ہوں بھائی، میرے اختیار میں، اللہ تسیر الامور۔ ایک گھر میں 6 لوگ کما رہے ہیں، ایک گھر میں ایک بندہ کما رہا ہے، ایک گھر میں میاں بیوی کما رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کمپرومائز کتنے سارے ہیں۔ لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر کمپرومائز کر کے دولت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلا جو اللہ کا حکم ہے جس کو فرض کہتے ہیں وہ ہے نماز۔ سیکنڈ جو نماز ہے وہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق کو توڑا، اب کر لو جو کرنا ہے۔ اچھا، دنیا میں جو حقوق ہیں والدین کے ہیں، اور اگر میرڈ ہے آدمی تو بیوی، اور اگر عورت ہے تو شوہر۔ دنیا میں اب یہ والے حقوق شروع ہو گئے ٹاپ پر۔ اگر میرڈ ہے تو والدین، والدین تو ہیں ہی ہیں، میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، اور اگر میرڈ ہے تو پھر شوہر آدمی ہے تو بیوی، اور بیوی ہے تو آدمی۔ اب ان حقوق کو کمپرومائز کر کے، تو حقوق ادا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ ظلم کی کیا بتائی ڈیفینیشن؟ کہ اس کو اس کا حق نہ دینا جو وہ جس چیز کا حقدار ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن یہی ہے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ حق ہے اللہ کا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اب دنیا میں بات کرتے ہیں جو موجود ہیں، والدین کا۔ والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو عورت پر ہے شوہر کا، اور شوہر عورت بیوی کا۔ پھر باقی نیچے، پھر پڑوسی کی باری آتی ہے، پھر یتیموں کی باری آتی ہے، پھر دوسروں کی باری آتی ہے۔ لیکن اللہ کا حق نماز پڑھنا، یعنی اللہ نے صرف ایک چیز ایوری ڈے میں فرض رکھی ہے اپنے حقوق میں سے، حقوق اللہ میں۔ اور یاد رکھیں یہ فارمیولا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے،
اس کو اس کا حق ادا نہ کرنا۔ حق کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلی ذات کون ہے جس کا ہم پر حق ہے؟ اللہ کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ ایوری ڈے نماز پڑھ کے، دیٹس آل۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ درود شریف پڑھ کے اور سنت پہ عمل کر کے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو وضو کے وقت سے بتا دیا میں نے کہ کتنی سنتیں ہیں وضو میں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو یا آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد کس کی باری آئی؟ پیرنٹس۔ پیرنٹس میں ماں باپ دونوں آ گئے، اور اگر میرڈ ہیں تو بیوی، شوہر، بچے۔ اب آپ اتنے لوگوں کے اگر حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس جب آؤ گے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر، اور میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ میرے پاس آؤ گے مطلب دعا مانگو گے مغفرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق کا پھر کیا کریں گے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ جب ہم وضو کرتے ہیں ہم کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں اس میں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں کتنی سنت، تو اور پھر زبان سے عبادتاً درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تو ہو گئے۔ اتنا بھی کر لیں تو بہت ہے، الحمدللہ اتنے ہو گئے۔ اب دنیا میں جو رشتے ہیں ان کے بارے میں سوچئے، بعد میں باری آتی ہے پڑوسی کی، یتیم کی، سب کی۔ تو یہ ظلم، ورڈ ظلم کو سمجھیں۔ پورے قرآن میں جو ورڈ ظلم ہے نا، ظالمین کے ساتھ قیامت کے روز یہ ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اس کے اندر فٹ کر کے دیکھیں، چیک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ جس کو میں چھوڑ دوں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، کورسز بھی کرتے ہیں، لیکن اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ بات ہے پوری کی پوری۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہاں ہمارا سورہ شورى ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین عمل آمین۔ بہت بڑی چیز ہے، عمل بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے میں اس لیے زیادہ ایمفیسائز رک کر اس لیے کرتی ہوں کہ عمل جو ہے نا یہ بہت